अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि जहां जहां हमारी आवाज़ पहुंच रही है तमाम लोग अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से कर चुके हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से। जब भी कोई शख्स वर्ड सुनता है कैंसर, तो वो शख्स, वो मरीज़ और उसके अहले खाना एक दहशत में मुब्तला हो जाते हैं। ये एक जानलेवा मर्ज भी साबित हो सकता है अगर इब्तदाई स्टेजेस पर इसकी तशख़ीस ना की जाए और इसका मुकम्मल इलाज ना करवाया जाए। पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस के हवाले से अब बहुत बात हो रही है, लेकिन अभी भी अलमिया ये है कि लोग उस तरीके से अवेयर नहीं है। अपनी जहाँ पर हम जिंदगी के दूसरे मामलात का इतना ख्याल रखते हैं, इतने कंसर्न होते हैं, वहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो कैंसर में मुब्तला जो अफराद हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी जो शरह अमवात है उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़रूरी है कि इब्तदाई स्टेज पर ही जब आपको इसकी तशख़ीस हो तो आप मुकम्मल तौर पे इसको डॉक्टर के पास रुजू करें, इसका इलाज करवाएं और इसको हरगिज़ कतई तौर पर इग्नोर ना करें। कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, अलामात कौन सी हो सकती हैं, अगर आप कोई गैर ज़रूरी अलामात देखते हैं या अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस देखते हैं या अपनी सेहत के अंदर कुछ फ़र्क मालूम रखते हैं, मतली का आना, भूख का ख़त्म हो जाना, बुखार का होना, ये मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ निशानियाँ साबित हो सकती हैं, तो किसी भी अलामत को आपने हरगिज़ लाइट नहीं लेना है। मुख्तलिफ हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं उनमें कैंसर की तशख़ीस और कौन सा कितना ख़तरनाक हो सकता है, डॉक्टर से कब किस स्टेज पे किस वक्त रुजू करना है, आज इन तमाम बातों पर हम गौर करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। छाती के कैंसर, मुंह, जिगर और किडनी के कैंसर पर खासकर हम बात करेंगे, इनकी बीमारियों से मुतालिक हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल डिस्कशन के लिए मौजूद हैं, जो मेहमान, जो एक्सपर्ट, जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ पैनल पर हमारी आज की पहली मेहमान कराची से तशरीफ लाई हैं डॉक्टर जुबैदा, जिनसे हम खासकर बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक, जिसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, मुख्तलिफ कैंपेन भी की जा रही हैं। शी इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट और प्रेसिडेंट पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ महमूद सिद्दीकी साहब, लिवर कैंसर की तशख़ीस, इसकी इलामात से मुतालिक डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेरे लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं डॉक्टर हिरा, जिनसे हम बात करेंगे मुंह के कैंसर की, जिसका बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, सिगरेट नोशी, छालिया, तंबाकू नोशी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको एक वर्स्ट कंडीशन में इवेंचुअली लेके जा सकती हैं। तो डॉक्टर हिरा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे आज के आखिरी मेहमान नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अली सकलैन, इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। गुर्दों की बीमारियों से मुतलिक आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी डॉक्टर जुबैदा को। डॉक्टर जुबैदा, बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स भी अभी पाकिस्तान में, चूँकि ख़वातीन हर साल जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है कि ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती हैं, क्या ये शरह है और इसकी वजूहात की अगर बात की जाए तो वजूहात पे जाएंगे और उसके बाद अलामात को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंस अक्टूबर इज़ अ मंथ इंटरनेशनली अवेयरनेस चलती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो इसलिए पाकिस्तान में भी चल रही है। इंसिडेंट्स की जब बात करते हैं तो ओवरऑल वेस्टर्न वर्ल्ड में और हमारे एशिया में भी इंसिडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम देखा जा रहा है, बट द डिफरेंस इज़ एट द रेट ऑफ, जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट की बात की जाती है, शरह अमवात जो है वो एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान में जो है वो नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए अलार्मिंग हो रहे हैं। दूसरा ये कि जब हम डाटा की नंबर्स की बात करते हैं तो नेशनल रजिस्ट्री हमारे पास नहीं मौजूद, स्पेशली बात की जाए पाकिस्तान की तो लेकिन जो WHO के ने हमें जो नंबर्स बताए हुए हैं उसमें कि हर 8 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही है। ओवरऑल जो हमारी आबादी है पाकिस्तान की 22 करोड़ की, उसमें से 50% 11 करोड़ की आबादी है फीमेल, और उसमें से भी जो हाई रिस्क पे जो 40 साल की उम्र से ज़्यादा ख़वातीन होती हैं वो तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी है। तो हर साल जो रिपोर्टेड केसेस होते हैं ऑलमोस्ट उसमें से 40 से 45 हज़ार एक एस्टिमेट नंबर है, जो कि
ڈیتھ ہو جاتی ہے فیمیلز کی جسٹ بیکاز آف دس بریسٹ کینسر. تو اویئرنیس دینے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بیماری کے بارے میں پتہ ہو خواتین کو, اسپیشلی وہ انڈر پریولیج مارجنلائز کمیونٹی کی جو خواتین ہیں جن کے اندر بالکل اس چیز کے بارے میں آگاہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے بریسٹ کینسر. تو بریسٹ کینسر جب ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو کمپلیٹلی کیوریبل ہے, ٹریٹیبل ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کینسر سنس کوئی سا بھی ہو, اگر ارلی سٹیجز پہ تشخیص ہو جاتی ہے تو علاج ممکن ہوتا ہے اور مؤثر علاج ہوتا ہے. تو بریسٹ کینسر کا بھی یہی ہے کہ مؤثر علاج اس حوالے سے, کیونکہ علاج ایکسٹینسو ہے, لمبا چوڑا ہے, ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی لمبا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایکسپینسو ہوتا ہے, افورڈیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے. دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. ایک جو آپ نے ابھی کہا کینسر کا لفظ خود جو ہے وہ اتنا ایک ڈراسٹک امپیکٹ لاتا ہے کہ ڈیتھ کا جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہر کینسر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میسٹیکٹمی کے بریسٹ ریموول خاص طور پر فیمیل کے لیے بڑا ٹرومیٹک ہوتا ہے. صاحبہ یہ ینگ ایج میں بھی لڑکیوں کو ہو سکتا ہے؟ جی, ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت یہی چیز زیادہ تشویش کا شکار ہے اس کے لیے کہ ہم ینگ ایجز میں بھی بہت زیادہ انسیڈنٹس اس کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں. وہی میں بتاؤں گی کہ ڈیٹا کی کمی ہے ہمارے پاس, لیکن سنس اگر میں صرف ایک جگہ کے ڈیٹا کی بات کروں جہاں میں کام کر رہی ہوں یا جہاں میں جانتی ہوں, تو 25 ایئرز میں 20 ایئرز کی ایج میں ینگ فیمیلز جو ہیں ان کے اندر بریسٹ کینسر کے انسیڈنٹس دیکھے جا رہے ہیں. آلدو نمبر کم ہو سکتے ہیں بٹ دا انسیڈنس از انکریزنگ. وجوہات کی اگر ہم تھوڑی سی کلیئرلی, میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا, چونکہ ہماری جو لوگ ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا لاؤڈ ہمیں بتانا پڑتا ہے, ذرا بہت ہی میں چاہوں گی کہ آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں ان وجوہات کی, تاکہ جہاں جہاں جو ہمارے دیہی علاقے میں جہاں پر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, اگر کوئی شخص, کوئی فیملی, کوئی خواتین یہ سن رہی ہیں تو ان کو کلیئرلی یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. جی دیکھیے, رسک فیکٹرز دو طرح کے ہیں. آسان زبان میں بالکل ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, جیسے کہ موروثی ہے, اگر خاندان میں ہے, جینیاتی کوئی تبدیلی اس کے اندر ہوتی ہے, والدہ کو ہے, والدہ کو ہے تو بیٹی کو اس کی اسکریننگ 10 سال پہلے سے کرانی ضروری ہوتی ہے, اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر بلڈ ریلیشنز میں انٹر میرجز ہمارے یہاں بہت کامن ہوتی ہیں تو یہ فیملی میں رن کرتی ہے. ایک جو ہے یہ ہے. دوسرا جو میں ٹاپ موسٹ کہوں گی وہ یہ کہ لیٹ میرجز تو ہے اس کا ایک رسک فیکٹر, لیکن وہ اور خواتین جن کی پہلی اولاد جو ہے وہ 35 سال کی عمر کے بعد, لیٹ ایجز میں جن کے ہاں پہلی اولاد ہوتی ہے, تو وہ رسک فیکٹر پہ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کسی اور بیماری کی وجہ سے, کسی اور کینسر کی وجہ سے بہت زیادہ چھاتی پہ شعائیں لگی ہوں, تو وہ بھی رسک فیکٹر آ جاتا ہے بریسٹ کینسر کے لیے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ, یہ والی وہ تھی جن پہ آپ نان ماڈیفائبل, جن کے لیے آپ نہیں کچھ کر سکتے. ماڈیفائبل وہ ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کراتی جو خواتین, وہ آلدو نمبر کم ہے, رسک اس میں اتنا نہیں ہے لیکن ہے رسک فیکٹر ون آف دا. آپ کی پوری گفتگو میں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات رہی کہ 20 سال یا اس سے کم عمر کی جو لڑکیوں میں اس کی تشخیص ہو رہی ہے, یہ ایک بہت ہی میرے خیال سے کہ خوفناک. اس میں بالکل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے آج کل, ان آرگینک ڈائٹ, پریزرویٹیوز, بوٹل, پلاسٹک بوٹل میں پیکیجنگ میں اتنی ساری چیزیں, اور اس کے علاوہ اوبیسٹی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس کے لیے کہ وزن کا بڑھنا, لیک آف ایکسرسائز, لیک آف سلیپ, رات بھر آج کل اسکرین ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے سنس بچوں کا, لڑکیوں کا, ینگ جنریشن کا اسپیشلی. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے اور جن سے آپ بچا سکتے ہیں. کہ آپ نے جو اپنی آخری بات کی, اس میں مجھے سمجھ جو آئی کہ لائف سٹائل آپ کا بہت میٹر کرتا ہے. اگر ہم لوگ اپنی صحت کے حوالے سے بات کریں, اور اگر ہم اپنے پورے, کیونکہ ہماری جو باڈی ہے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, ہمارا یہ جو پورا سسٹم ہے یہ بہت ہی کمپلیکس ہے, بہت ہی مشکل ہے, اور ہمیں ہمارے لائف سٹائل کا اس میں بہت ہی عمل دخل ہے. کہیں پر چھوٹی سی کوتاہی آپ کی کسی بھی ویک آرگن کو پکڑ سکتی ہے, کسی بیماری کو ٹریگر کر سکتی ہے, اور آپ کی جو زندگی ہے اس میں سے کچھ سال یہ کم کر سکتی ہے. ڈاکٹر عارف کو بھی میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی آخری بات کہی کہ جو لائف سٹائل ہے وہ بہت اس کے اندر امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے. اگر ہم خاص کر پاکستان میں بات کریں جگر کی بیماری سے متعلق, تو یہاں پر کیا شرح ہے, کتنے کیسز ہیں, اور کیا اس کے حوالے سے بیماریاں ہیں؟ دیکھیں, آپ کا یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی بیک گراؤنڈ بنا دوں کہ پاکستان کی آبادی تقریباً اگر 20 کروڑ لیں
इसमें से 1 करोड़ के तकरीबन 1 करोड़ हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स हैं, और जो जिगर कैंसर है वो तकरीबन हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों के अंदर होता है। तो 19 करोड़ लोग जो पाकिस्तान के हैं उनको हेपेटाइटिस के जिगर के कैंसर की फ़िक्र नहीं करने की ज़रूरत है। 1 करोड़ वो लोग हैं जिनको काला जरकान हेपेटाइटिस बी या सी होता है, और इनके अंदर जिगर के कैंसर का चांस होता है। अगर ओवरऑल शरह, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, 1 लाख पाकिस्तानियों में तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं, 7 7.5 जिनको जिगर का कैंसर होता है, मेल्स, और 3 खवातीन 1 लाख में हैं जिनको जिगर का कैंसर होता है। लेकिन वही मैं बात दोहराऊंगा कि जिगर का कैंसर सिर्फ उन लोगों में होता है जिनको हेपेटाइटिस बी या सी हो चुका होता है और उसे वो या रिकवर होता कर है। चुके होते हैं। जी, अब आपने नेक्स्ट मेरी बात का पकड़ा। हेपेटाइटिस बी और सी की कई स्टेजेस होती हैं जी। एक स्टेज से आगे हम उसको सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी में ज़्यादातर जो जिगर का कैंसर है वो सिरोटिक स्टेज में होता है। तो अगर हम 1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस के मानते हैं, उसमें सिरोटिक तकरीबन 50 लाख, आधे के करीब सिरोटिक्स होंगे। तो इन लोगों पे हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी सारी गुफ्तगू से कंक्लूजन है वो ये है कि अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी को अर्ली डायग्नोज कर लें और उनको ट्रीट कर दें, हेपेटाइटिस बी और सी की आसान ट्रीटमेंट मौजूद है। अब मौजूद है। जी, अगर हम इनको ट्रीट कर लें तो ना सिर्फ हम उस पेशेंट को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे, बल्कि हम उसके जिगर के कैंसर को भी प्रिवेंट कर लेंगे। सो ये जो हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज है, ये हमारे लिए जिगर स्पेशलिस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसकी अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड अर्ली ट्रीटमेंट नियरली एंश्योर्स दैट यू वोंट गेट लिवर कैंसर। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सामईन को पता होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हिरा, डॉक्टर अली सकलैन से भी हमने गुफ्तगू करनी है, खासकर गुर्दों की बीमारियों से मुतालिक और मुंह के कैंसर से मुतालिक। प्रोग्राम में ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। गुफ्तगू हमारी जारी है, ब्रेक के बाद भी देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी कैंसर से मुतालिक और उसकी अलामात और वजूहात और मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं उससे मुतालिक। मुंह के कैंसर की बात करेंगे, डॉक्टर हिरा को शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनसे मैं जानना चाहूँगी कि मुंह के कैंसर की जो वजूहात हैं सबसे ज़्यादा किस वजह से हैं और कितनी इसकी इकसाम है। मुंह के कैंसर की जो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टोबैको का यूज़ है, अल्कोहल है और गुटखा स्पेशली, हाँ जी, गुटखा आ जाता है, सिगरेट नोशी आ जाती है इसके अंदर। और गुटखा जो होता है वो स्पेशली मुंह के अंदर लोग रख ही छोड़ते हैं, जिसकी वजह से बकल कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। तो इसके अंदर कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं जो कॉज करते हैं कैंसर को। और सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रेवलेंस है वो इन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, कराची की साइड पे, चूँकि लोग ज़्यादा पान च्यूइंग करते हैं, ज़्यादा देर उसको मुँह में रखते हैं, बीटल नट जो होती है उसके अंदर, वो उसका कॉज होती है। और अगर इसकी प्रिवेलेंस के बारे में आप बात करें, पान भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, उसके अंदर देखें ना आप, छालिया है उसके अंदर वो जो लगाते हैं जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, दे आर ऑल कार्सिनोजेनिक इन नेचर। चूना जिसको अक्सर कहते हैं वो खतरनाक हो सकता है। ठीक, वो कट कर देता है ना, कट्स लग जाते हैं मुंह के अंदर। अगर आप देखें तो कोई भी अल्सर जो बन जाता है और वो खुला रहता है मुंह के अंदर 2 हफ्ते तक हील नहीं होता, इट कैन कॉज कैंसर। और इसी तरह तंबाकू नोशी जो चेन स्मोकर हजरात हैं वो ऐड करती है इस चीज को। अगर आप अक्सर हमने देखा है जो स्मोकर्स हैं या जो पान का इस्तेमाल, वो उनके पहले दांत भी बहुत बुरे तरीके से खराब होते हैं। वो देख के पता चल रहा होता है कि सिगरेट नोशी है या पान या गुटखा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
اس کے اندر ایجنٹس ہوتے ہیں نا جو ڈی کلرائز کر دیتے ہیں آپ کے دانتوں کو, آپ کے ٹیتھ کو. پھر اس کے بعد صفائی اچھی نہیں رکھتے لوگ. جو سگریٹ ہے یا اسموک ہے, یہ 15% چانس جو ہوتا ہے انکریز کر دیتا ہے کینسر کا ایز کمپیئر ٹو the normal ones. اس کی اگر علامات کی بات کریں, کیونکہ بہت جو عرصے سے جو چین اسموکر ہوتے ہیں, بہت سالوں سے جو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا گٹکے کا استعمال, سر آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ کراچی میں بہت زیادہ وہاں پر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو اس کی ایک تو تشخیص کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ کے اندر کوئی بھی وائٹ پیچ اگر بنتا ہے, وائٹ پیچ کوئی السر بنتا ہے وائٹ کلر میں یا ریڈ کلر میں, یا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے وائٹ کا یا ریڈ کا, اور کوئی بھی ایسا السر آپ کے منہ میں نکلا ہوا ہے جس کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا کچھ بھی کرنے سے, کوئی بھی دوائی لگانے سے, کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو وہ الارمنگ ہے. دیٹ مینس یو نیڈ ٹو سی دا ڈینٹسٹ اور یو نیڈ ٹو گو ٹو دا سرجن. اور پھر اوبیسلی پھر وہ چیک کریں گے, اس کو دیکھیں گے, دیکھ کے اس کی کنڈیشن کے اکارڈنگلی پھر وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے, ارلی سٹیجز میں بالکل ممکن ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ بگ تھنگز ہیو اسمال بگننگز. تو کوئی بھی چیز جب بہت بڑی ہوتی ہے تو چھوٹی سی شروعات سے وہ شروع ہوتی ہے. مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے مسعود رضا ہمارے کولیگ ہیں, انہوں نے ایک شو کیا, اگر آپ کی بھی نظر سے وہ گزرا ہو منہ کے کینسر سے متعلق, اور وہ کراچی میں انٹیریئر سندھ میں وہ مختلف ہاسپٹلز میں گئے جہاں پر ایسے پیشنٹس موجود تھے جو کہ منہ کے کینسر میں مبتلا تھے اور ان کی ارلی سٹیج نہیں تھی, اور وہ آن سکرین ٹی وی پر ہاتھ جوڑ کر ان سے ایون بولا بھی نہیں جا رہا تھا, اور وہ یہ اپیل کر رہے تھے لوگوں کو, یہ میسج دے رہے تھے کہ پلیز آپ گٹکے کا استعمال یا تمباکو نوشی کا استعمال آپ لوگ چھوڑ دیں, اور ہمارا حال دیکھیں کہ کیا ہوا ہے. لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ یہ سب چیزیں جانتے ہوئے, سگریٹ کی جو ایک ڈبی ہوتی ہے اس پر جو ایک تصویر بنی ہوتی ہے, اس پر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی آپ کے صحت کے لیے مضر ہے, اس کے باوجود ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے بے تحاشا. آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو ورسٹ ہیلتھ کنڈیشن میں لے کر جا سکتا ہے. تو سوچے خدارا اپنی صحت پر, اپنی زندگی پر خود ہی رحم کھائیں آپ. اس پر اور بھی ہمیں بات کرنی ہے. پاکستان میں خاص کر اس کا جو علاج ہے وہ کس طریقے سے اور کتنا ایکسپینسو ہے, لیکن ڈاکٹر علی ثقلین کو بھی میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. اور گردوں کی جو بیماری ہے یہ پاکستان میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت کامن ہے. لوگ ہمارے ہاں ایک عام رویہ یہ ہے کہ جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, جب تک کوئی تکلیف بہت بڑھ نہیں جاتی ہے کہ وہ آپ کی برداشت سے باہر نہیں چلی جاتی, ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس رجوع تب تک نہیں کرتے ہیں, اور اتنی دیر میں جو مرض ہے وہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے صحیح کہا, ایسا ہی ہے؟ جی بہت شکریہ نبیہہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے چینل کو میں مبارکباد دیتا ہوں. خاص طور پر ہیلتھ کے اوپر جو آپ کے یہ شوز ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگ ہیں وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں. اور آج خاص طور پر کینسر کے اوپر جس طرح کا آپ نے پینل اور ڈیفرنٹ کینسرز کے اوپر جو آج بات چیت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی چینل کے اوپر اس طرح کا پورا ہیلتھ کا سیگمنٹ کبھی چلا ہو. آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ جو کڈنی کی پرابلم ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا جو ہے نا بہت انکریزنگ ٹرینڈ ہے. ہم کئی دفعہ آپ کے چینل پہ بھی یہ بات چیت کر چکے ہیں کہ جو بیماری کی بڑھنا ہے نا بیسیکلی, اس میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی اویئرنیس کا آتا ہے. اویئرنیس ہمارے ملک میں ہے ہی بہت کم, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کو اویئرنیس ہے بھی, ان کا رویہ وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ جن لوگوں کو نہیں پتا. میں آج صبح آنے سے پہلے کی 2 اگزامپل دے کے آگے بات کو بڑھاتا ہوں کہ میں نے آج آنے سے پہلے میں صبح 8 بجے ہاسپٹل چلا گیا کہ ایمرجنسی 2 کالز تھیں. دونوں پیشنٹ وہ ہیں کہ جن کو 1 مہینہ پہلے کڈنی کی بیماری کا بہت عرصے سے پتا تھا, لیکن 1 مہینہ پہلے ان کو میں نے ڈائلسس اور اس کی پریپریشن کے بارے میں پوری آگاہی دی اور بتایا کہ یہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ کروا لیں. دونوں نے ریفیوز کیا, دونوں پیشنٹس نے, اور وہ ڈس اپیئر ہو گئے. آج دونوں وہ آپ کو مطلب بتا گئے کہ نہیں ہم اس پر یہ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے, کہ ہم یہ ڈائلسس کا ٹریٹمنٹ اور یہ چیز ہم یہ نہیں کرتے. کیا لوگ خوف کھاتے ہیں ڈائلسس سے متعلق, یا اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ورسٹ ہو جائے گا آفٹر اے منتھ اور آفٹر 2 منتھ, تو پھر انکار کرنے کی وجہ کیا آتی ہے؟ یہ پہلا ڈینائل فیز ہے پیشنٹ کا کہ وہ اس تھراپی کو اپنانا ہی نہیں چاہتے,
اور ان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس کے آلٹرنیٹیو کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ ہم پہلے وہ اٹیمپٹ کریں گے، حالانکہ موسٹ آف دا ٹائم وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ دونوں پیشنٹ آئی سی یو میں جو کہ بے ہوشی کے عالم میں آئے ہیں، اور صرف ایک فگر بتا دوں کہ ایک پیشنٹ کا یوریا 400 تھا اور اس کی کریٹنین 16 تھی، اور دوسرے کا یوریا 300 اور کریٹنین 12 تھی۔ اب اچھا مزے کی بات میں بتاؤں، دونوں فیملیز ہائیلی ایجوکیٹڈ، یہاں پہ کوسچن کھڑا ہو جاتا ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے، اور آج صبح ان سے میں کوئی ہاف این آور کی دونوں فیملی سے یہی کاؤنسلنگ کر کے آیا ہوں کہ اب آپ بتائیں کہ اب آپ نے کیا، جو یہ والا رویہ بھی ہے نا اس کو بھی تبدیل کریں، جتنی مرضی ہم یہاں وارڈ پہ آپ کو رکھنا چاہیے میرے خیال سے، جہاں پر پیشنٹ ڈاکٹر سے ملاقات جس کا مرض ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی وہ ٹریٹمنٹ بھی لیں، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ان کو ملے، ان کو تیار شاید کیا جائے، پھر شاید آپ لوگ رحم کریں گے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ رویہ ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ پھر جو ان پڑھ لوگ ہیں ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پروفیسر عارف صاحب بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پہ، باقی سارا جو پینل بیٹھا ہے سارے لرنرڈ پرسن ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم پتہ کیا ہے، اینڈ پہ آ کے ایک بات آتی ہے کہ ڈاکٹر ٹائم نہیں دیتا۔ ہم چاروں یہاں پہ میڈیکل پروفیشنل بیٹھے ہیں اور ہم اپنے پیشنٹ کے ساتھ پورا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ان کو پورا کاؤنسل کرتے ہیں۔ پرابلم آگے ان کے ان رویوں کی ہے کہ جب وہ ریفیوز کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ گھر سے اٹھا کے تو نہیں لے کر آئیں گے نا، فورسفلی تو کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، جہاں تک کڈنی کی ڈیزیز کا برڈن ہے، اور پاکستان جیسا ملک کے جو کہ ہم اتنے ویل ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں، اور اس کے اوپر جو کڈنی میں خاص طور پر جو ڈائلسس پاپولیشن ہے، یہ نہ صرف فیملی کے اوپر بوجھ ہے بلکہ یہ ہمارے ملک کے بجٹ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اچھا اب یہیں پہ وہ بات ہے کہ اگر ہم ارلی سٹیجز پہ پریونشن کے اوپر کام کر لیں تو یہ سارے کا سارا بوجھ ہم فیملی اور ملک کا کم کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ایک رفلی جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہر 8واں شخص کسی نہ کسی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اب سب سے بڑی وجہ اگر ہم آ جائیں تو دنیا میں اور پاکستان میں بھی شوگر، اس کے بعد بلڈ پریشر، اس کے بعد ہماری کچھ انٹرنل گردے کی بیماریاں جس کو ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، ہر تیسرے چوتھے بندے کو وہ ہے۔ اسی طرح کڈنی سٹونز ہیں، اسی طرح اکثر میں نے آپ کے پروگرام پہ بات کی ہے کہ خاص طور پر جو میڈیسن اور ان میں پین کلرز کا جو ایبیوز ہے، جس طرح ہمارا معاشرہ ہر گھر ایک منی میڈیکل سٹور ہے، ہمیشہ کہتا ہوں سب کچھ ایک باکس پورا تیار ہم ہوتا خود ہے، پکڑ کے چیزیں وہ سب سے پہلے اپنی یہ اٹیمپٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے کہ اس میں ایک ڈیزیز ہماری گردے کے کینسر بھی ہیں، تو جس کا آگے چل کے ڈاکٹر صاحب اس پر ہم آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی صحت سے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں، اویئرنیس پروگرام ہے، اگر آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں اپنی صحت سے متعلق تو کائنڈلی اپنے ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں، اور صحت کے معاملات کو ایزی بالکل یا فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی صحت ہے تو اس کا بھرپور خیال بھی آپ کو ہی رکھنا ہے۔ تو اپنے رویوں میں آج سے ہی تبدیلی لے کر آئے۔ بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے رہیے نیو پاکستان۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیدہ کو میں شامل گفتگو کروں گی اور ان سے جاننا چاہوں گی چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے آپ نے علامات کا ذکر کیا اور تشخیص کی بات کی۔ ہم نے بات کی رسک فیکٹرز کی کہ مختلف رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں سے جو لائف سٹائل ہے وہ چینجز تو ہیں۔ دوسرا بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے بریک میں کہ سنس ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے جو آلٹرنیٹیو میتھڈز ہوتے ہیں نا ان کو یوز نہ کیا جائے کہ ہم حکیم کو دکھا دیں اور فلاں کو دکھا دیں۔ ایون میں نے دیکھا ہے کہ تعویذ اور جھاڑ پھونک میں بھی کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہماری ان خواتین کا۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ بے شک ساتھ میں لے کے چلنا چاہیں ضرور چلیں، لیکن فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اویئرنیس ہم یہی دے رہے ہیں کہ ارلی
ڈیٹیکشن, مطلب جتنی جلدی تشخیص ہو سکے مرض کی. سنس بریسٹ کینسر جو ہے وہ پین لیس لمپ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ جو بھی انیشل علامات ہوتی ہیں اس میں پین ایک نہیں ہوتا ہے بہت ساری خواتین کو, تو وہ پھر نہیں دھیان دیتی ہیں اس کی طرف. سنس ویسے ہی نہیں دیتے ہم اپنی صحت کو, تو درد نہیں ہوتا تو بالکل بھی نہیں دیتے. تو چھوٹی چھوٹی سی میں ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گی جس سے ارلی ڈیٹیکشن, کیونکہ ویسے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکریننگ ٹول ہوتا ہے بریسٹ کینسر کے لیے میموگرافی, جو کہ چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے. اب اس کے لیے ایک عمر کی ہے لمٹ کہ وہ 40 سال کے بعد ہر عورت کو یہ اسکریننگ میموگرافی سال میں ایک دفعہ کرانی چاہیے. کیونکہ ہاں بالکل, کیونکہ ایج بڑھتی ہے تو رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنلی ہوتا ہے کہ کرانا چاہیے. سنس ہمارے ہاں کوئی نیشنل اس کے لیے وہ نہیں ہے موجود کہ فیسلٹی کے مل جائے عورت کو اور وہ جا کے بس اس نے جانا ہے اور کرا لینا ہے. مہنگا ایک کیونکہ ٹیسٹ ہے تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہے لیکن اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے, اس لیے خواتین نہیں جاتی, تو ارلی ڈیٹیکشن اس کی وجہ سے بھی نہیں ہو پاتی. لیکن سنس لو ریسورس سیٹ اپ ہے یا واٹ ایور, اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سیلف ایگزامینیشن. بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ایک بہت آسان سا طریقہ ہے, 5 منٹ سے زیادہ لگتے نہیں ہیں. مہینے میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے. ہر لڑکی, ہر وہ عورت جو جس کو سائیکلز شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ مہینے میں ایک دفعہ پیریڈز ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد اپنا ایگزامینیشن کرے. اس کا بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. ہماری ویب سائٹ جو پنک پاکستان ٹرسٹ کی ہے, pinkpakistan.org.pk, ایوری تھنگ از اویلیبل اوور دیئر. ہمارا ایک موبائل ایپ موجود ہے جو سیلف بریسٹ کینسر ایگزامینیشن کے لیے, وہ صرف اسی لیے کہ ہر جگہ جو ہے وہ خواتین کو آپ ڈور ٹو ڈور اگر جا کے نہیں بھی بتا پا رہے ہیں تو ایک سمپل سا 5 منٹ کا طریقہ ہے. جسٹ ڈو اٹ ایوری منتھ. کچھ سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں, اٹس ناٹ آلویز نیسسری, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ گانٹ محسوس ہو. گانٹ بہت آسانی سے مس بھی ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ محسوس ہو جائے. تو اسکن میں کچھ چینجز ہوتی ہیں, نپل سے ڈسچارج ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں آپ دھیان میں رکھیے اور ضرور جو ہے وہ سیلف ایگزامینیشن کیجیے, اور کسی بھی علامت کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے. آپ نے جانے ورنہ آپ پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہم آپ سے یقینی طور پہ اس سے اویئرنیس لیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو شکریہ آپ کا بہت زیادہ. پروگرام میں بریک کا جناب وقت ہو رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں مختلف بیماریوں اور کینسر سے متعلق بات کرنے کے لیے. اسٹے ٹیونڈ ود اس.